बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदेद कहेंगे। बहुत बड़ा ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से ये सामने आया है कि इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर से उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि चंद हफ्ते के बाद मैं कॉल दूंगा और जितने भी चाहने वाले हैं और पाकिस्तान की खुददारी के लिए जो खड़े होने वाला पाकिस्तानी है वो उनकी कॉल पर इस्लामाबाद का रुख करेगा। ये धरना कामयाब होगा नहीं होगा इसके ऊपर तो हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर तहरीक इंसाफ से ही जुड़ा एक और मामला है फॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें 30 रोज में जो फैसला सुनाने का हुक्म था वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके सियासी असरात क्या होंगे इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। IMF के साथ जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि जी हमारे मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं मगर और इजाफी रकम भी मिलेगी। पाकिस्तानी कौम को ये नया एग्रीमेंट कितना महंगा पड़ेगा ये भी आपके सामने हम रखेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब ख़त्म हुई है उसके बाद नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का पहला दौरा किया है। इस दौरे में क्या कुछ हैरान कुन था ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हारून साहब फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर मैं बात करूँगी, मगर उससे पहले ये बताइए कि क्या किसी सतह पर अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? मैं हर दफा आपको बताता हूँ हो रहे हैं, मैं हर बार पूछूंगी। वो एक नहीं कई लोग लगे हुए हैं। नहीं वो बकवास खत्म हो एक दफा फिर पूछ लें, अगले चंक में पूछ लें। गुजारा ये है, अब मुझे नहीं पता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं या अपने तौर पे खान साहब से भी रब्ता कर रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं। अच्छा। ताज़ा तरीन नाम सुना है मौलाना तारिक जमील साहब का। अच्छा अच्छा ठीक है। मलिक रियाज का तो था ही, कुदवाई साहब का तो था ही, और वो अकील करीम डैडी साहब का था। अब ये लोग अपने तौर पे चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए ताकि अमन सुकून हो, ठहराव पैदा हो मुल्क में। या इनसे कहा गया है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उस दिन इतवार को 1 करोड़ आदमी छतों पर चढ़ गए और बाजारों में निकल आए जी। और वो तकरीर तो उसने एक जगह पे की, मगर ये कि फिर ये हुआ कि वो हर शहर में तकरीरें पूरे पाकिस्तान में सुना गया। तो उसकी वजह से दबाव तो है। और आप देखें कि अमेरिका इतना दबाव महसूस कर रहा है कि अटलांटिक काउंसिल का इजलास जो है वो कभी उसकी तारीख में नहीं हुआ है, 1 दिन में 2 दिन के नोटिस पे हो गया। भाई लोगों की मसरूफियात होती हैं। और फिर वहां जब मुफ्ती साहब ने कहा वो आप पूछेंगे मैं बताऊंगा उन्होंने क्या अक्लमंदी वहां की। वो अक्लमंदी मैं सुनवा भी दूंगी कि हैं बच्चे ही हैं, छोटे से बच्चे, वो ये भी सुनवा दूंगी, उनकी अक्लमंदी भी सुनवा दूंगी। अच्छा, बात ये है कि वो ब्रूस रीडल समेत नॉन जो वो इंटेलेक्चुअल है अमेरिका का, वो कह रहे ओ शहबाज शरीफ को पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो शहबाज शरीफ को। पैसों से क्या होगा, 6 महीने निकाल लेंगे, साल निकाल लेंगे। भाई इलेक्शन का क्या होगा? इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे। की माँ कब तक खैर मनाएगी? इलेक्शन जो है अंदाजा ये है कि अगर तो उनका बस चले एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का तो ये अक्टूबर तक नहीं होंगे, और अगर इमरान खान का बस चले तो फौरन होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, वो भी नहीं चाहता। कौम की ख्वाहिश की मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अगले साल के शुरू में हो जाएंगे, इसलिए कि ये प्रेशर की एक हद होती है सहने की हर एक की। ठीक है। उसके बाद वो प्रेशर नहीं सह सकता, हिसाब टूटने लगेंगे। इनका मंसूबा ये है कि ये चाहते हैं कि नया आर्मी चीफ आ जाए, और मुझे इनकी अक्ल पे बहुत हैरत है, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जो आर्मी चीफ है वो आर्मी चीफ होता है। वो ये नहीं देखता कि पिछले आर्मी चीफ साहब क्या कर रहे थे और उससे पिछले क्या कर रहे थे, अपने फैसले कराता है। ठीक है। एक पाकिस्तान में फौज का जो सरबराह है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट इस लिहाज से होता है कि इस मुल्क के वजूद को खतरा लाक रहता है। इसके अंदर दहशतगर्दी हो रही है एक जमाने से, इस मुल्क को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। इसमें पहले दिन कश्मीर पे कब्जा कर लिया गया था, और इसमें पंडित नेहरू ने कहा था कि शबनम का कतरों की तरह तहलील हो जाएगा। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट इसे ख़त्म करना चाहती है। अमेरिका तो इसे कमज़ोर रखना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, वो इसे ख़त्म करना चाहती है, ठीक है। लिहाजा यहाँ फौजी सरबराह की एक ताकत रहेगी। इमरान खान को इसका एहसास है, उसने ये कहा कि हम फौज से नहीं लड़ेंगे। फिर ये फौज की कुर्बानियां भी हैं टेररिज्म के खिलाफ। उन्होंने एतराफ़ भी किया, पूरी कौम एतराफ़ करती है। वो तो हर कोई करता है, इमरान का तनहा का एतराफ़ करने का क्या सवाल है? मगर वो तनकीद के हवाले से उस पर हमें बात एतराफ़ के सिवा सियाचिन पे कौन जाता है? इंडिया में तो नहीं जाते लोग, मजबूरन भेजे जाते हैं। यहाँ तो एक जवान खड़ा होता है, एक की जरूरत होती है, 3 कहते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं। दुरुस्त दुरुस्त, ठीक है। कल अपने एक फौजी अफसर से मैंने कहा आप कोई सियाचिन में क्या मुझे फोन नहीं करते? उसने कहा गलती होगी, ठीक है जी। ठीक है। तो गुजारा ये है
کہ وہ تو اس کا رول تو رہے گا فارن پالیسی ان پٹ میں، اس لیے کہ ہماری وزارت خارجہ اگرچہ بڑی اہل ہے لیکن اس کو آزادی تو نہیں. نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں، کے بارے میں ہی خیال ہے نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں، وہ اپنا 2 سفارتکار ہمارے بتا چکے ہیں کہ بھائی انڈیا کے پہ تنقید نہیں کرنی، جی انڈیا پہ تنقید ہی نہیں کرنی. ایک انڈین بڑھیا وہاں پہ جاتی عمرہ میں اپنے بیڈ روم سے نکلی اور ڈرائنگ روم میں آئی، یہ پورا منظر آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا اور میرے لیے بھنڈی پکاؤ. یہ حال تھا. رمضان شوگر مل میں انڈینز کام کر رہے تھے، کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں جیسے وہ ملتے تھے، حالانکہ وہ بدتمیزی کرتا تھا، یعنی وہ کھڑا رہا اوفا میں، یہ چل کے گئے، آپ نے دیکھا تھا؟ جی جی وہ منظر دیکھا. مگر کیسے کھل اٹھتے تھے جب اس سے ملتے تھے. اور آپ اس کی کسی فوجی سربراہ کے ساتھ تصویر نکال لیں نواز شریف کی، چہرے پہ مسکراہٹ نام کو نہیں ہوگی. دباؤ بھی شہباز شریف صاحب مختلف ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان جو حکم ہے میں آپ کو صلاح، ٹھیک ہے پریکٹیکل ہے. آج تو رانا تنویر نے کہہ دیا شہباز شریف کی حمایت کر دی، دراصل نواز شریف کی مخالفت کر دی کہ یہ ساتھ لے کے چل سکتے. اور انہوں نے کہا ہمیں حکومت اس لیے ملی کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئے تھے عمران خان سے. صحیح صحیح. اور ویسے بھی رانا تنویر صاحب کا چاچا جو بھی تو ناراض ہو گیا تھا نا زیادہ ہے. تھوڑا چاچا بھی تو ناراض تھے نا، چاچے کا نام نہیں لینا امریکہ کا. ٹھیک ہے، میں فارن فنڈنگ پہ آتی ہوں. ایک جملہ بس دیجئے، بتائیے کہ الیکشن کا آپ نے بتا دیا، مذاکرات کے کامیاب ہونے کا کتنا قوی امکان ہے؟ کون سے مذاکرات جو خان صاحب سے ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں، وہ تو جتنا پریشر ہوگا اتنی کامیابی بڑھنے کے اتنی کامیابی، جتنی جلدی جتنا زیادہ پریشر. اور یہ 2020 کا میچ نہیں ہے نا، ون ڈے میچ ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے. خان صاحب کی پلاننگ یہ ہونی چاہیے، میجارٹی ان کا مسئلہ نہیں ہے، میجارٹی انہیں مل جائے گی امید ہے، یعنی جو حالات نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہاں جی، آج ہمارے پاس اتفاق سے 5 منٹ بھی زیادہ ہیں. ہاں جی، کچھ ہم ریلیکس بھی ہیں. یوزلی 40 منٹ بات کرنی ہوتی ہے، آج 45 منٹ کرنی. رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا عمران خان ادھر آئے میں اس سے نمٹ لوں گا. ہاں بالکل یہ کہا انہوں نے. اس میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ کیا نمٹ لیں گے، یہ کوئی ابد شہر لی ہے اور پورے کا پورا ملک جو ہے وہ عمران خان بنا ہوا ہے، تو آپ کس کس سے نمٹیں گے؟ یہ کوئی عبد شیر علی یا آپ کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کے رانا صاحب 6 فٹ ہوا میں اچھال سکتا ہے. اس پہ کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا؟ اس کو 42,600 آدمیوں نے ابھی تک. لوگوں کی ایک سوچ بھی اکثریت اسے مل سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو منظم رکھے، امیدواروں کا صحیح انتخاب کرے، نہایت حکمت اور سلیقہ مندی کے ساتھ ہر وقت غصے کا اظہار نہ کرتا رہے، ملک کو الیکشن تک لے جائے اور کمیونیکیشن بریک نہ کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، یہاں بہت سے فریق، امریکہ بھی ایک فریق ہے انفارچونیٹلی. اور وہ کہتا ہے نہیں، وہ تو ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے نا. وہ کہتا ہے کہ امریکہ سے ہم دوستی چاہتے ہیں، تو ان سے کہے بھائی ہم دوستی چاہتے ہیں، تمہارا جو صدر پاگل ہے بڈھے کو بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اس سے کہو کہ مجھے فون کرے. میں نے تو اس کو کبھی نہیں کہا. ہاں جی، میں نے اس کی کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے، یہ پنجابی کا محاورہ ہے. حالانکہ جو بائیڈن کے بارے میں حمایت بھی تھی خان صاحب کی کہ جو بائیڈن جیت جائے گا تو پاکستان کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یہ جو عمران خان کیا، وہ شاید حسین صاحب کہتے تھے جنہیں وزیر خارجہ ہونا چاہیے، ان کی بجائے وہ لڑکے کو بنا رہے ہیں. بلاول نام ہے اس کا، بلاول بھٹو. وہ لڑکا، ہاں جی، تو وہ لڑکا ہی ہے. تو میں نے کہا ان کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. کیا کہا؟ لڑکا. میں نے کہا ارون صاحب ان کا نام بلاول بھٹو، لڑکا کہا ہے بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری ان کا نام ہے. اچھا، اینی ہو فارن. ہاں، میں ہمیشہ بلاول بھٹو زرداری لکھتا ہوں، میں نے کبھی اسے بلاول زرداری نہیں لکھا. ٹھیک ہے، ویری جو چاہے اپنا نام رکھے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارون صاحب، موسٹ امپورٹنٹ فارن فنڈنگ کیس، کتنا بڑا ریلیف ہے یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ جناب والا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. یہ دیکھیے نا، جو پہلے جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا انہوں نے اصطلاح استعمال کی فیس دا میوزک. یس. اور یہ مطلب تو حیران ہی رہ گئے کہ جج صاحب کو اتنی سخت زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جو فیصلہ تو جو عدالت دے سر آنکھوں پہ. اب انہوں نے کہا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ سیکورٹی کمیٹی نے جو کہا کہ دستاویزات کی تصدیق ممکن نہیں ہے، یعنی یہ نہیں اکبر بابر صاحب نے جو دستاویزات پیش کی ہیں وہ غلط ہیں، غیر تصدیق شدہ ہیں، وہ نہیں، اس کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ بابر صاحب نے تو تصدیق نہیں کرنی نا، ان کے خیال میں تو صحیح ہے.
تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے جس پیسے 31 کروڑ پہ اعتراض ہے، 1 ارب 61 کروڑ میں سے 31 کروڑ پہ اعتراض ہے، تو زیادہ وہ فنڈ ضبط کیا جا سکتا ہے۔ پلان یہ تجویز کر رہے تھے، یہ جو بزرگ میر پیدا ہو گئے نا دنیا میں بڑے مفکر، یہ شہباز شریف کہتا تھا میں اس کو گرفتار کروں گا، میں نے کہا گرفتار تو تم کر سکتے ہو، اس کے بعد ہوگا کیا تمہارا، بنے گا کیا کالیا؟ ہاں جی تیرا کیا ہوگا؟ کالیا تیرا کیا ہوگا؟ پھر اس کو گرفتار تو تم کر لو گے تو اس کا کیا ہے؟ جیل میں پڑا رہے گا، ورزش کرتا رہے گا، اور روٹیاں تو پوری 4 کی 4 کھائے گا، کم تو نہیں کھائے گا۔ ماشاءاللہ خوش خوراک ہیں۔ ہاں جی نہیں خوش خوراک ہے، وہ جیل میں بھی ہو تو بلکہ 4 کی بجائے 5 کھانے لگے گا اور ورزش زیادہ کرنے لگے گا۔ پلان یہ تجویز کیا جائے، شہباز شریف نے نواز شریف نے کہا نشان عبرت بنا دو، مطلب ان کے بندے توڑو، ان کو ذلیل و رسوا کرو، اس کے حساب توڑ دو، اور اس کا الیکشن کمیشن کیا کرے، تجویز کر رہے تھے اس کا نشان اسے چھین لیں، اس کے لیے 3 سال پہ پابندی لگا دیں الیکشن لڑنے پہ، اس کے فنڈ ضبط کر لیں، پارٹی ڈسکوالیفائی کر یہ دیوار سے لگا دو، چنوا دو دیوار۔ آپ نے کوئی میری اتنی گفتگو کا اچھا ترجمہ نہیں کیا۔ دیوار سے لگانا تو اس سے پہلے کی سٹیج ہوتی ہے، اس کا بیڑا غرق کرو، اس کو تباہ کر دو، نشان عبرت بنا دو۔ اچھا تفصیلی تو وہ نشان عبرت کون بنتا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا تو خیال ہے نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف اور بلاول یہ سب نشان عبرت بنیں گے، اس کے بعد عمران خان حکومت میں آئے گا، پھر وہ اگر پرفارم نہیں کر سکے گا تو وہ بھی نشان عبرت بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کرونا تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجھے کام نہیں کرنے دیتے تھے، اتحادیوں نے کمزور میرے کیا، اتحادیوں کی وجہ سے میں کمزور تھا، میں انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ بھی نشان عبرت بنے گا۔ جیسے ہمیشہ قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان تو خیر شہید ہو گیا، جیسے لوگ سارے بنتے رہے تو یہ بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو خناس دماغوں میں پیدا ہو جاتا ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، دماغوں میں پیدا وہ ہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ میں نے جنرلوں کو، ایسے جنرلوں کو دیکھا ہے، اور جی ہم دیکھ لیں گے 5 منٹ میں سیدھا کر دیں گے۔ میں نے سیاست دانوں کو دیکھا ہے، اور جی میں نے ایک وزیر اعلیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوا، وہ ایک جلوس نکلا تو کہتا انہوں بند کرو جی پنڈی، یہ ان کو ہائی کورٹ والے پل سے آگے نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے؟ گالا گالا نہ کرنا، بےزتی نہ کرنا، مارنا، بند کر دینا۔ اتنا کیا کہ اس نے مجھ سے گفتگو شروع کیا، میں حیران یار کیا مطلب یہ کہ اس کا ہے۔ اچھا، اور ایک وزیر اللہ سے میں اسے ملنے کے لیے گیا، اس کا کام تھا، میرا نہیں تھا، اس نے کہا کام ہے، میں نے کہا اچھا میں آ جاتا ہوں، کو مشورہ کرنا۔ اس نے افسروں کی بے عزتی کی، جب وہ کر چکا، میں نے کہا آپ نے ان کی بے عزتی کیوں کیا؟ اب وہ میری طرف دیکھے حیرت سے، یہ کس مصیبت کو میں بلا بیٹھا ہوں؟ میں نے کہا آپ نے ان کی کیوں بے عزتی کی؟ اچھا، اس بات پہ کہ یہ نوٹس تو میرے پر لکھے ہوئے، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ دماغوں میں جو خناس پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھلا دیتا ہے کہ فیصلے انہوں نے نہیں کرنے، فیصلے سیاسی، سماجی، تاریخی عوامل سے ہوتے ہیں۔ وہ خلق خدا تو دیوانی ہوئی پھرتی ہے، ہر آدمی تو عمران خان بنا ہوا ہے، اخبار بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میڈیا گروپ سننے کے لیے تیار ہے، دیر آر انڈیویجول جرنلسٹ جو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نوکری جاتی ہے جائے، کئیوں کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی، بہتوں کی جا سکے، اندھا بھی جا سکتی ہے، جاتی تو جائے۔ اس لیے کہ اخبار میں بننے کے لیے ہم اس لیے تو نہیں گھر سے نکلے تھے، بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ بھئی آ کے تو پارٹی بازی کریں گے، کو بڑی اچھی تنخواہ مل جائے گی، اور جناب والا ہماری شکل دیکھیں گے لوگ، ہاں جی ہم کو فلموں میں کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو شکل دکھائیں، ہمیں تو رائے دینی ہے اور ایمانداری سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطیوں کے اپنی کے وہ مان لینا چاہیے۔ تو یہ نہیں کر سکتے، ان کے بس کا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ فارغ انہوں نے کہا کہ جی یہ جرمانہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ فرشتے ہیں، اور نون لیگ والے ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی، ان کے بارے میں نہیں حساب لے رہا ہے، ان کی روز سماعت ہوگی، ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح۔ اچھا جی 7 سال کیوں نہیں کیا اتنا لمبا عرصہ فیصلہ نہیں ہو سکا؟ وہ تو ہر سال سکروٹنی ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن اپنے فرائض ادا کرے۔ چیف جسٹس کے یہی جناب سعید مہدی صاحب کے جو سن ان لا ہیں، چیف الیکشن کمیشنر صاحب، اور یہ ان کو عمران خان نے نہیں لگایا، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا، ان کو مستعفی ہونا چاہیے، کنٹروورشل ہوگا۔ جج اب ان کی حیثیت جج کی سی ہے، الیکشن کمیشن کا مضبوط ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جب وہ فریق نظر آنے لگے، جب کوئی فریق اعتراض کر دے، کسی جج پہ اعتراض کر دی جائے، آپ ہمارے معاملے میں فریق ہیں، بینچ سے ویسے بھی الگ ہو جاتا ہے، تو آپ الگ ہو جائیں نا جی۔
ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی کا یہی ڈیمانڈ ہے، ان کے مطالبہ یہ کہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی دیر سے سوچتی ہے کل نا، احتجاج ہے، اسی وقت ان کو الگ کرتے ہیں، ریفرنس بھیجتے کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کل احتجاج ہے، پی ٹی آئی کرے گی ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے وہ جتنے آفیسرز احتجاج تو کرنا ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں. کام آتا کیا ہے خان صاحب کو؟ ایجیٹیشن. اور ان کی قوم کو کیا کام آتا ہے؟ ایجیٹیشن. چلیں آپ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، دھرنے کی جو کال ہے، اگر دھرنا دیا گیا کتنے چانسز ہیں کہ کامیاب ہوگا؟ اس دفعہ کا پچھلی دفعہ ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ نہ کریں، اور سختی سے منع کیا تھا، اور کیا تو ہم نے اس کی ڈٹ کے مخالفت بھی کی تھی. جی اس دفعہ کامیابی کے بہت چانسز ہیں. تیاری کریں. ایک بات سن لیں، عمران خان صاحب اچھی طرح سے، ان کی پارٹی میں ٹاؤٹ بڑے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. پہلے بھی تھے، لیکن ان کے 20 آدمیوں نے تو سینٹ میں ٹکٹ بھیج دیے تھے پختونخوا اسمبلی میں. جی جی. اچھا، اب ان میں مخبر، مجھے میں نام بتا سکتا ہوں، خود ان کی پارٹی کے آدمیوں نے بھی مخبر مقرر کیے ہوئے تھے، جا کے جو ان کو رپورٹیں دیتے تھے. ان کا ایک ساتھی جب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کے خلاف ایسی غلیظ گفتگو کرتا تھا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں حیران رہ گیا، ذمہ دار لوگوں نے بتایا. ٹھیک ہے، ایک دو لوگوں کے حوالے سے اپنے آڈیوز بھی آئی ارد گرد جو ہے وہ اپنا ایک ٹھیک آدمی کو وہ چاہیں گے تو میں نے بتا دوں گا وہ ٹھیک آدمی کون ہے، اور مجھ سے بہتر بھی لوگ بتانے والے موجود ہیں. ایسے آدمی کو اپنے ہیڈ آفس میں بٹھائیں جو جاسوسوں کو نکال دے وہاں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. غیر ذمہ دار لوگوں کو نکال دے. ہاں جی، ٹھیک ہے نا. یہ عامر کیانی اور یہ سیف اللہ نیازی اور یہ صداقت عباسی جیسے لوگ یہ مارکوں کے لیے نہیں ہوتے. بس وہ اس میں ایگزیکٹو میں بیٹھے ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مورچے کسی اور کے سپرد کرنے ضروری ہے. یہ جو جنگ لڑنے کے لیے جو آدمی چاہیے تھے، ان کی ٹوٹل وفاداری ہوتی ہے 100% وفاداری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ خدشہ بھی تو موجود ہے 2014 کی طرح جیسے دھرنا دیا گیا تھا، توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، اس کی سیکیورٹی، اس کے معاملات. ویسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے مظاہرے کی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. توڑ پھوڑ خطرناک ہے، تشدد خطرناک ہے. انہوں نے اچھا کیا، اپنی قوم سے کہا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہ فوج کے خلاف بات نہ کریں. یہ بھی ان کو سکھائیں بار بار کہ پرامن رہنا ضروری ہے، کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. اور مطلب ویسے اب میں آپ کو حیرت انگیز بات، سوشل میڈیا پہ کریکٹر اسیسینیشن نون لیگ نے کچھ کم کر دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا ہے. یعنی وہ اتنی گالیاں بکتے تھے کہ ہم ڈیلیٹ کرتے کرتے تھک جاتے تھے، اب کچھ عرصے سے بہت کم گالیاں دے رہے ہیں. کیا بہتری ہے؟ اللہ بہتری ہے. حیرت کی آپ نے بات کی، میں بھی آپ کو حیرت کی بات بتا دوں. یہ نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، 71 رکنی وفد، 71 اتنے لوگ جا رہے ہیں سعودی کے. اچھا دیکھیے، پھر یہ شہباز شریف صاحب میں ایک بڑی ٹینڈنسی ہے ذاتی خرچ پہ کہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں. کون سا ذاتی خرچ ہے؟ اناؤنسمنٹ ہے، نہیں، کون سا ذاتی خرچ ہے؟ جیب سے لگا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پی اے کا اب تک کی اطلاع یہ اس کی تردید فرمائیں کہ طیارہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں جی. اچھا، 71 آدمیوں کا ٹکٹ ہو گیا. آپ کا خیال ہے ابھی میں کر کے آیا ہوں عمرہ، آپ کا خیال ہے خرچ ٹکٹ کا ہوتا ہے؟ خرچ تو اترنے کے بعد شروع ہوتا ہے. مدینہ کے ایئرپورٹ سے جانے کے لیے ہوٹل تک آپ کو 50 ریال، کتنے 100-150 ریال کرایہ دینا پڑتا ہے. اچھا، جب آپ 71 آدمی جائیں گے تو گاڑیاں کس کی ہوں گی؟ سعودی حکومت کی. ہوٹل میں ٹھہرانے کا بندوبست کون کرے گا؟ سعودی حکومت. آپ کو کھانا کون کھلائے گا؟ سعودی حکومت. تو یہ آپ یہ کیپٹن صفدر کس خوشی میں جا رہے ہیں؟ مریم کس خوشی میں جا رہی ہیں؟ 16 لوگ ہیں خاندان کے جو جا رہے ہیں. 16 آدمی کس خوشی میں؟ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے. وہ جب آپ ان کے محتاج ہوں گے، اتنے بڑے بڑے وفد لے کے جائیں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، بلکہ کھانا کے ٹھونسیں گے آپ کو، تو پھر اس کے بعد آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ دیکھو یوب کا کتنے بندے لے کے جاتا تھا؟ کتنے 3 یا 4 آدمی. 50 لوگ تو ان کے دوسرے ہیں. آگے چلیں، غلام صاحب کتنے آدمی لے کے جاتا تھا؟ بتائیے. ایک اکیلا بیٹھ کے چلے جاتا تھا مذاکرات کرنے کے لیے. جب وہ وزیر خزانہ تھا، جہاز میں بیٹھا، وہاں چلا گیا، ہوٹل میں ٹھہرا، ہوٹل سے باہر ہی نکلتا تھا سوائے بات کرنے کے. تو اسے پوچھو خان صاحب وہ گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے تو کیا کیا وہاں پہ؟ کوئی خریداری بھی کی؟ کہتے ہاں کی خریداری کی، ایک چھوٹا خریدا تھا. او بھائی یہ تو عجیب لوگ ہیں. 3 کیمپ آفس اپنے بنا دیے. وٹ ڈز مین؟ ایک کیمپ آفس میں کھانے پینے کا خرچ جو ہے وہ 5-7 لاکھ ہوگا، لیکن اصل میں 5-7 لاکھ نہیں ہے، اصل میں 2 کروڑ 1.5 کروڑ مہینے کا. 150 گارڈ ہیں.
جی میں نے بتایا تھا 3200 تو جاتی عمرہ میں ہیں. 3200 اور ایک جگہ پہ 3200 آدمیوں کو حکومت پاکستان کھانا کھلائے گی ان کی حفاظت کرنے کے لیے. او بھائی وہاں 4 دیواری 4 کنال 8 کنال 10 کنال 12 کنال میں کر لو اور تو 20 پولیس والے کافی ہوں گے. اکوپمنٹ مل جاتا ہے دنیا سے $200-400 کا, وہ لگا دو. وہ دور دور سے جو بھی موو کر رہا ہوگا وہاں کس نے حملہ کرنے کے لیے جانا ہے؟ مودی تک تو آپ کے خلاف بات نہیں کرتا. وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے دورے پہ آیا, ویسے وہ کشمیر نہیں گیا. یہ جھوٹ ہے کہ وہ کشمیر کے دورے پہ گیا. جموں واز نیور اے پارٹ آف کشمیر. کشمیر ویلی کا نام ہے. یہ تو انگریزوں نے بندوبست کر کے کچھ علاقے شامل کر دیے نا اس کے ساتھ, ورنہ کشمیر ویلی کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. میں اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا اس نے پاکستان کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف. اور عمران خان ہوتا تو کیا کچھ نہ کہتا, کتنے تانے نہ دیتا چوکنوں کی طرح. وہ کیوں نہیں دیا اس نے, وہ بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. اینی ہاؤ ہارون صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ گورنمنٹ میں احسن اقبال صاحب ہیں, کیوبا کے سفیر نے ان کے اگینسٹ کیوں احتجاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کو کیوبا بنا دیا. احسن اقبال بھی پروفیسر ہیں, ان کی طرح پروفیسر تو خیر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو وائس چانسلر ہونے چاہیے اس کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. وہ اپنے مفتاح صاحب کی طرح نا بچہ ہے, بچہ چھوٹا سا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں سنانا دوں. نہیں سنا دو بڑی صاحب ذرا سنائے نا. ہارون صاحب پہلے ہارون صاحب کے ورڈ سنائے جو مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں, پھر کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آ کے سناتی ہوں. پہلے وہ ہارون صاحب والا سنائے. مفتاح صاحب نے بعض اوقات بالکل چھوٹے بچوں کی گفتگو کرتے ہیں. چھوٹے بچوں بڑا ذہین آدمی سمجھتے ہیں وہ. نہیں ذہین کاروبار کے لیے ذہین ہے نا, اچھا آدمی ہے. ذاتی طور پہ تو مفتاح صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مفتاح صاحب نے بالکل آپ ان کا لہجہ نہیں دیکھتے, بالکل بچے جیسے کوئی اس کو کاپی پہ لکھ کے دے دیا اب موختہ پڑھ کے سنا رہا. یہ آپ نے ان کے بارے میں کیوں کہا ہے؟ اب وہ ذرا کلپ سنا دیں کیوں کہا ہے. There was a movement going on. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses. It's called Amar bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the, standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in previous incarnation. They had a ministry of that name. آپ کے کہنے پر زیب دیتا ہے. دیکھیے کیسی آمکانہ گفتگو کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کیا. یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, اس کو مذہبی مسئلہ نہ بنائیں. رنگ دینے کی کوشش کریں, یہ رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ ہر چیز میں انتہا پسندی کی طرف نہیں چلے گئے. بات یہ ہے خوشامد کیے بغیر رہ نہیں سکتے امریکیوں کی. یہ جو خوہ غلامی ہے, مروبیت ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ ہم لبرل ہیں, عمران خان مذہبی ہے. خواجہ آصف میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں. افسوس کہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا. یہ مذہبی بھی ہیں, خواجہ صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں, عمران خان بھی نماز پڑھتا ہے. اور اس طرح کے مذہبی بھی نہیں ہیں کہ جن کو معیاری یعنی جو ایک مومن کا تصور ہے اس میں پورے اترتے ہوں. جس کو قرآن مجید کوالیفائی کرتا ہے بات لمبی ہو جائے گی, غصے میں نہیں آتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, لوگوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, تنگ دست ہوں تب بھی لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں, ہمیشہ خدا پہ توکل کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں. نہ عمران خان اس درجے کا مسلمان ہے, نہ خواجہ آصف ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہاں جا کے کہنا کہ ہم لبرل ہے. لبرل کیا ہوتا ہے جی؟ وہ مسلمانوں سے زیادہ کون روادار ہے؟ اسپین میں یہودی رہتے تھے, عیسائی رہتے تھے کمفرٹیبلی. جب تک ہم مسلمان, اب تو ہم کہے کہ مسلمان ہیں, اب تو ہم پریکٹیکلی مسلمان ہے ہی نہیں. اب تو ہم دنیا کے بندے, درہم و دینار کے بندے ہیں, ابن الوقت ہیں, مفاد پرست ہیں. توکل جس کا تھا قائد اعظم کا, اس نے تو زندگی بھر 3 سال ایک مقدمہ بھی نہیں ملا, کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ ظاہر ہے کہیں سے کسی قرض لیا ہوگا, گھر کا سامان بیچا ہوگا, مگر کسی سے یہ تو نہیں کہا میری مدد کرو. یہ تو کہتے ہیں نواز شریف جو ہے وہ دیوتا ہے, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان دیوتا ہے. وہ کہتے ہیں زرداری دیوتا, زرداری. You imagine it. مگر مفتاح صاحب کو اس کو طالبان سے کیوں جوڑا جی؟ نہیں انل منکر اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر, یہ قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو, اور برائی سے روکو سے مراد یہ ہے کہ سمجھاؤ. یہ نہیں ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے پکڑ کر تو ہاتھ سے جس کو اختیار ہوتا ہے, اسٹیٹ کا ہوتا ہے اختیار, وہ عدالت کا ہوتا ہے, پولیس کا ہوتا ہے, ادارے. آپ وہاں جا کے اس کو کہہ رہے ہیں یہ طالبان کا ساتھی ہے, پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں آپ.
میں اب بھی کہتا ہوں مجھے مفتاح صاحب کی طبیعت نیت پہ کوئی شبہ نہیں. بچے ہیں بچے, یہی احسن اقبال ہے. ارسطو بے شک بن جائے, بڑی بڑی تھیوریاں بے شک پیش کر دے. ان کا خیال ہے کہ اگر ہمارے سروں پہ نواز شریف کا سایہ نہیں ہوگا تو شاید آسمان بھی نہیں ہوگا, شاید ستارے بھی نہیں چمکیں گے, چاند بھی نہیں طلوع ہوگا, سورج بھی نہیں چمکے گا, کھانے کو شاید روٹی بھی نہیں ملے گی, ہماری محلے میں عزت بھی نہیں ہوگی. چلے آپ نے نواز شریف ہمارے صاحب دوست کے ہیں بارے میں عباس اطہر صاحب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا نواب وقت سے, ناراض ہو گیا مجید نظامی صاحب سے, گھر گئے, میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے تو اس میں کوئی نہیں تھا, استعفیٰ دے دیا, کوئی بات نہیں. شاہ صاحب ہے ویری ویری کمپٹنٹ پرسن. کہ میرے گھر دن تو سمجھا یار, یہ سمجھتے نا میری عزت اس وجہ سے ہے کہ میں مجید نظامی کا دفتری نوکری کرتا تھا. وہ بھائی وہ ایٹ دی ایج آف 30 ہی واز این اسٹیبلشڈ نیوز ایڈیٹر بھی ایسے کہ جن کی سرخیاں تاریخ کا حصہ بنی ادھر ہم ادھر. تو یہ جو ایک مزاج ہے نا, یہ سرپرستی کا معاشرہ ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے, اس کے جاگیردار ہوتے ہیں, اس کے جنرل ہوتے ہیں, اس کے درباری ہوتے ہیں, عزت صرف ان کی ہے, باقی رایا کا کچھ نہیں. باقی یہ مسلمان ہیں, مسلمان یہ بات جانتا ہے. ہم سے بھی کوتاہی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم بڑے مسلمان ہیں, بڑے نیک ہیں, استغفر اللہ, ہم میں تو کوتاہیاں بہت بے شمار ہیں. چلے بریک سے واپس آ بات یہ ہے, مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے العزت للہ جمیعا, دوسری جگہ یہ کہتا ہے عزت اللہ کے لیے اور مومنوں کے لیے, تیسری جگہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. عزت حکومت ملنے سے نہیں ہوتی. حکومت بارہا تاریخ میں جرائم پیشہ لوگ حکمران رہے ہیں. صحیح ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. نواز شریف صاحب کی سرپرستی کے حوالے سے ہارون صاحب نے جو بات کی ہے تو فائنلی انہیں پاسپورٹ بھی جاری ہو گیا. بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کروں گی, اور IMF کے ساتھ جو نیا معاہدہ طے ہوا ہے اس کی شرائط کیا ہیں, کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, نواز شریف صاحب کو جو پاسپورٹ جاری ہوا اس کے اوپر بات کروں گی, مگر جو عمرے کی آپ بات کر رہے تھے, دا موسٹ امپورٹنٹ مولانا طاہر اشرفی صاحب, وہ تو عمران خان صاحب کے جانباز سپاہی تھے. وہ ایک فنکشن تھا وہاں پہ, وہ بڑا ایک خطرناک دن تھا. کبھی اس کی اپنے آٹوبایوگرافی میں تفصیل لکھوں گا. عمران خان ایک بڑے حادثے سے دو چار ہونے والے تھے, ان کے خلاف ایک بڑا پلان تھا, بڑے پریشان تھے اس دن. تو وہاں طاہر اشرفی صاحب نے تقریر کی. وہ فنکشن پتہ نہیں کس نے کیا تھا, مگر عمران خان انوائٹڈ تھا. اچھا, تو کہنے لگا یہ ٹھیک ہے, یہ تو بڑی زبردست اس نے تقریر کی. میں نے کہا بچ کے ذرا مجھ سے پوچھ لینا. پھر اس نے مجھ سے پوچھا نہیں, وہ شامل ہو گیا. تو یہ تو اس میں ٹینڈنسی ہے نا کہ کسی کو بھی وہ تقریر سن لی تو وہ کراچی والے کا بھی میں نے کہا تھا کہ پچھتاؤ گے بہت, گالیاں دے گے تمہیں ایک دن. لیکن بہرحال وہ تو فیس ویلیو پر چیزوں کو لے لیتا ہے اور بخوش آمدیوں کی بات بھی مان لیتا ہے. تو طاہر اشرفی صاحب تو جس دن حکومت سے ملے تو اس دن انہوں نے سگنل دینا شروع کیا کہ نئی حکومت کو کہ میں حاضر خدمت ہوں. ان کے حق میں اور کہا ہے حق میں بڑی بات بھی ان کی بات کر رہے ہیں. تو کل کو اگر عمران خان آ جائے گا, طاہر اشرفی صاحب پھر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور عمران خان صاحب ان کو لے بھی لیں گے, وہ معافی مانگ لیں گے, وہ ان کو لے لیں گے. یہ کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے باہر رہ سکتے ہی نہیں. اچھا, ویسے آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں آئیں گے, کیا عمران خان صاحب حکومت میں آ سکتے ہیں؟ یہ طاہر اشرفی صاحب جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ صدام کے پاس جاتے تھے اور قذافی کے پاس جاتے تھے. چند دن ان کی توجہ ہوتی تھی, تھوڑے بہت مطلب عنایات بھی ہوتی تھی, پھر واپس آتے تھے, پھر پیسے ختم ہو جاتے تھے, پھر کہیں چلے جاتے تھے. مولانا فضل الرحمان سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف سے کیوں ملے تھے آن ریکارڈ, اردن کی اس لیے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور صدام حسین کے پاس کیوں جاتے تھے, قذافی کے پاس کیوں جاتے تھے, یہ وہی قبیلہ. ٹھیک ہے, بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ نے کہا کہ اگر خان صاحب حکومت میں, خان صاحب دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں, آئیں گے؟ 100% امکان ہے بھائی, کوئی غیب تو اللہ جانتا ہے, لیکن جو حالات ہیں اس میں تو وہ نہ صرف آ سکتے ہیں بلکہ یہ تو 2/3 اکثریت وہ کہہ رہے ہیں, 12 اکثریت وہ لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ویسے مجھے آپ کے ایک نقطے سے تھوڑا اختلاف ہے. اختلاف اس بات پہ ہے, جب میں نے عمرے کے حوالے سے بات کی کہ اتنے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں, آپ نے کہا مذاکرات کے لیے اتنے لوگوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں. مذاکرات نہیں, عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے 71 رکنی وفد سعودی عرب جا رہا ہے. حسن حسین بھی آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. تو جائیداد کی تقسیم بھی کرنی ہے نا, وہ وہاں سے مریم کوشش کریں گی لندن جانے کی. آپ کا مطلب ہے عمرہ نہیں, یہ جائیداد عمرہ بھی, عمرہ کر کے اوہو ثواب بھی رند کے رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی.
یہی ہو رہے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کو ایک عام آرڈینری قسم کا پاسپورٹ کیوں جاری ہوا ہے؟ سفارتی ڈپلومیٹک پاسپورٹ تو نہیں ہے, سفارتی پاسپورٹ جاری یہ نہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ انہیں جاری نہیں ہوا. کیوں؟ ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں اس کی تردید آ رہی ہے. اچھا, عام پاسپورٹ جاری ہوا. کیوں؟ وہ ممکن ہے کسی نے کہا عقل کرو بھائی, سزا یافتہ آدمی ہے سپریم کورٹ کا, تو ڈپلومیٹک کس لیے جاری کرے. وہ طارق فاطمی کا نہیں واپس لے لیا, پہلے اس کو وزیر بنایا, ایک دن بعد ہی ان کو واپس, اور ان کو خصوصی مشیر بنا دیا. وہ بھی نہیں رہیں گے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, وہ بھی تو طاہر اشرفی ہے نا. طاہر اشرفی صاحب کی داڑھی ہے اور قرآن کی آیات یاد ہیں, انہیں حدیث یاد ہے. طارق فاطمی کو کوئی نسخے یاد ہیں وہ فارن ریلیشنز کے ہیں. تو یہ سب آرڈینری لوگ نا. دستے سوال دراز ہے, اور جب دستے سوال دراز رہے, نواز شریف صاحب کا ایک ایسا ایڈوائزر بھی تھا جس کو انہوں نے بنایا ہی نہیں, مگر وہ ایڈوائزر تھا. یہ کبھی آپ نے سنا؟ وہ ایک آدمی لاہور کا, میں نام نہیں لیتا, وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا اور کہتا تھا میں ایڈوائزر ہوں. آخر اس پہ ترس آ گیا, نواز شریف صاحب نے اس کو بنائی دی. اچھا, خارجی معاملات پہ چونکہ بات کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری پہ پھر میں بات کر لیتی ہوں. کیسے وزیر خارجہ ہوں گے؟ اگر ان کو وزیر خارجہ چاہیے ہو تو یہ عملے موجود نہیں ہے. مشاہد حسین صاحب جو پاک چین دوستی کے معمار بھی ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہیں, جو بڑی گرپ بھی ہے ان کی وجہ سے, 40 سال سے سیمینارز میں جا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, جنہوں نے CNN کو امریکہ کے جانے سے 6 ہفتے پہلے کہا تھا, 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا, ایک دن 05192 اتنے پہ ٹیلی فون آ گیا, پاکستان کا کوڈ ہے جب باہر سے فون کرنا ہو, کہ ہمیں بچاؤ, ہمیں نکلنے میں مدد دو. اور 6 مہینے بعد یہ واقعہ پیش ہوا. اس وقت جو خارجہ امور کو سمجھنے والے چند لوگ ہیں, ان میں دی بیسٹ ہے مشاہد صاحب, اور مسلم لیگ نون میں بھی ہیں. ان کو بنا دیتے, اپنا وزیر داخلہ بنا دیتے, بلاول صاحب کو کوئی اور دے دیتے. وزیر خارجہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کا پلان یہ ہے, اور امریکی اس پلان میں شامل ہیں, کہ 2028 میں بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے. اور میرا خیال ہے امریکیوں نے, مجھے ایک جرنلسٹ نے ہی کہا, برطانوی جرنلسٹ نے, کہ ملالہ کو نہ بنا دے وزیر اعظم. میں کہا بنا دے, آپ لوگ اللہ تعالیٰ ہیں, آپ اس کائنات کے فیصلے کرتے ہیں. ملالہ تو کونسلر نہیں بن سکتی, آپ کی لاڈلی ہے نا. اس پہ گولی چلی, اس پہ 7 ظلم ہوا, ٹھیک ہے, اس پہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, پاکستانی قوم کا جذبہ ڈیفرنٹ ہے. دے دیا, اس کی شکل نہیں, اس کی عقل نہیں, اس کا فہم نہیں, اس کی بصیرت نہیں. وہ کہتی ہے بغیر شادی کے ساتھ رہنے میں کیا حرج ہے, نکاح کی کیا ضرورت ہے, تو اس کو آپ وزیر اعظم بنائیں گے. جس معاشرے میں مجھے ایک نان برٹش جرنلسٹ نے کہا, فیمس برٹش جرنلسٹ نے, میں کہا بنا دو تجھے, تو آپ تو اللہ تعالیٰ ہے نا, کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے اور امپلیمنٹیشن اس کی ہو جائے. وہ امریکی پلان یہ ہے کہ 23 تک یہ رہے, نون لیگ رہے, اور پھر 28 میں بلاول بن جائے. تو 28 تک اول تو ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مشکل ہی ہے. تو لیکن اگر ہوں گے تو پھر چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے, کہیں ترکی چلے جائیں گے. رہنے کے قابل, آپ کا رہنے قابل نہیں رہے. اس کے بعد یا وزیر اگر فضل الرحمان ہو, یہ میں تو اپنے بچوں سے کہوں گا بھائی آپ تو رہ سکتے ہیں, میں تو نہیں رہ سکتا, میں چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک نیا ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو گیا ہے. خوشخبری تو قوم کو مل گئی ہے. مہنگی کتنی پڑے گی خوشخبری؟ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اچھا, وہ کہہ رہے پہلے بجلی بڑھاؤ مزید, قیمت پٹرول بڑھاؤ, ڈیزل بڑھاؤ. پٹرول 21 روپے, ڈیزل کو 50 روپے. ڈیزل تو قلت ہے. اچھا, وہ بات تو سنو, کتنا قلت پہلا کہتے ہیں نا, تھوڑا صبر کیا کریں. کوئی ایک تو اینکروں میں صبر نام کا کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا یہ کریں, اس کے بعد یہ $2 بلین اور مانگ رہے ہیں جو ان کو دے دیں گے. یہی دن تھے, ٹھیک ایگزیکٹلی یہی دن 223 برس پہلے 1799 میں انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی مدد سے ٹیپو پہ حملہ کیا. اسی طرح جیسے یہ لوٹے ہیں نا, جا کے ملے نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور حکومت بن گئی, اور 26 لوٹے وہاں مل گئے پنجاب میں. لوٹے سارے انگریزوں کے ساتھ. they were more tactful, they could spend money. تو ٹیپو نے ساری پلاننگ کی بارش پہ. اچھا, وہاں بارش ہوتی ہے سرنگا پٹم میں, جو برسات یہاں جولائی میں ہوتی ہے وہاں اپریل میں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. اب اس نے کہا میدان دل وہ قلعے میں کیوں تھا؟ وہ تو ایک اتنا بڑا جنرل تھا کہ جس جنرل کو اس نے ڈیفیٹ کیا تھا اس نے جا کے نپولین کو شکست دی. اتنا بڑا جنرل قلعے میں کیوں تھا؟ بس سامنے میدان ہے, دلدل بن جائے گی, گھوڑے ان کے پھنس جائیں گے, توپیں پھنس جائیں گی, تو میں تو یہاں محفوظ ہوں گا. وہ تو غداری ہو گئی نا. اب ٹیپو شہید ہو گیا غداروں کی وجہ سے.
شہید ہو گیا تو وہ تو 2 دن 4 دن بارش نہیں ہوئی تھی، مگر اس دن رات کو بادل گھیرا ہے اور بارش کا منظر ہو گیا، اور کالے سیاہ بادل تھے، اور انگریز میجر تھا، اور غلام علی لنگڑا غداروں میں سے ایک، اس کی ڈیوٹی تھی قبر کشائی کے لیے. اچھا. تو وہ میجر کھڑا ہوا تو اتنے میں بجلی چمکی، تو اس نے دیکھا غلام علی لنگڑا کے چہرے پہ آنسو بہ رہے ہیں، آواز نہیں نکلی. اچھا. مطلب اس کو احساس تو تھوڑا سا ہوا کہ ہم نے کر کیا دیا، اتنے بڑے آدمی کو مار ڈالا ہندوستان کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی، یعنی سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کیا تھا 1790 میں لگ بھگ، جو انگلینڈ میں بھی جا کے 1950 میں ہوا ہے جا کے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا واٹ ہیپنڈ میر صاحب؟ اچھا. اس نے کہا انصاف شما نہ کچھ نہیں، ماں کچھ نہیں. انصاف کو آپ نے نہیں مارا، ہم نے مار ڈالا ہے. اس نے کہا ڈونٹ وری میر صاحب، یو ول بی پیڈ ویل. اچھا. $2 بلین مل جائیں گے. بروس ریڈل کہتا اور پیسے دو، اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں پیسے ان کو مل جائیں گے، مگر کس قیمت پر؟ حمیت نام تھا. وہ اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تو گدھوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دھارا. درویش ایک ہی پیدا ہوا سیاست میں برصغیر میں، اس کا نام تھا محمد علی جناح. ایک درویش پیدا ہوا تھا امریکہ میں، اس کا نام تھا ابراہم لنکن. اپنے جوتے خود پالش کر لیتا تھا، اپنی قوم سے لڑا کالوں کی آزادی کے لیے، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھا جب تک کالے آزاد نہیں ہوئے. یہ بیچارے بھک منگے. بھک منگا سے یاد آیا، بریک سے واپس آ کے میں نے بات کرنی ہے کہ آخر ہماری معیشت جو ہے وہ درست کیوں نہیں ہو پاتی. اس کے علاوہ ڈیزل کی قلت اور مقبوضہ کشمیر میں جو مودی نے پہلا دورہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF پروگرام کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا بھیک منگے. امداد لیتے ہیں، امداد میں کیا ہے؟ بھک منگے. پہلے اپنا تلفظ تو ٹھیک کریں. اچھا، بھک منگے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیتے رہے امداد، چلے آگے چلیں. معیشت درست کیوں نہیں ہوتی ہارون صاحب اگر آپ اس کو بھیک معیشت کہتے کی ہیں؟ بنیادیں کمزور ہیں. نمبر 1، آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے. آپ کو FBR کو توڑ دینا چاہیے، اس کی جگہ نیا ادارہ بنانا چاہیے. کسی میں جرت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ کام کرے، نہ فوجی حکومتوں میں ہو سکی، نہ سول حکومت میں ہو سکی. 300-400 سے زیادہ آدمی چاہیے ہی نہیں ہیں. ڈیجیٹل ہونا چاہیے. 300-400 نہیں، 700-800 ہوں. ان سب کو تو فارغ کریں، کچھ کو گولڈن شیک ہینڈ دیں اور کچھ کو دوسرے محکموں میں بھیجے جائیں، کلر کی کریں، کیونکہ کرپٹ ہو گئے. ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صاف ستھرے ہیں. جو صاف ستھرے ہیں ان کا آپ کو بتا دوں، تھوڑے سے صاف ستھرے ہیں. یکم تاریخ ان کے میز پہ ایک لفافہ رکھا ہوتا ہے، اس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ رشوت نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں ہارون صاحب جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے ہیں اور انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے. دیکھیے جدید تعلیم نہیں ہے. آپ IT سے اس وقت کم از کم $30 بلین کما رہے ہوتے ہیں. 1990 میں کہا جاتا ہے کہ شریف برادران کے پاس کچھ لوگ منصوبہ لے کے آئے، انہوں نے کہا ہمارا حصہ کیا ہوگا. انڈسٹریلائزیشن ایسے نہیں تھے. انڈسٹریلائزیشن صحیح معنی میں صرف ایوب خان کے زمانے میں ہوئی. وہ ٹھیک ہے ملٹری گورنمنٹ تھی جو نہیں ہونی چاہیے. انڈسٹریلائز دیکھیے نا، مہاتیر نے کہا تھا عمران خان سے کہ ہم نے اسمبلنگ سے الیکٹرانکس شروع کی تھی، پھر اسکول بنائے، پھر کالج بنائے، پھر یونیورسٹیاں بنائی. پھر ان کی آمدن آپ کو پتا فی کس ملائیشین کی آمدن چینی سے زیادہ $5000 تھی. اچھا. آخری دفعہ جب میں نے دیکھی تھی. بھائی اپنے لوگوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے مانگ کریں. چین کی $180 تھی جب پاکستان کی $380 تھی. وہ جو آج ایجادات پہ ایجادات کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز بنانا چاہیں وہ آپ کو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈیزل کی قلت والا معاملہ ہے، اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. کیا ہے یہ وجہ؟ 3 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا ڈیزل کی قلت ہو جائے گی. آپ پوچھے کیوں کیا؟ سادہ بات ہے، جب پرائز بڑھنا طے ہو چکا ہے تو جس کے پاس 200 ٹن ہے، 1000 ٹن ہے، 500 ٹن ہے، 1 ٹن ہے، تو وہ 21 روپے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں وہ $1,00,000 یا کروڑ روپے کما لے گا. اچھا، تو ان کو بندوبست کرنا چاہیے تھا نا. اچھا، یعنی ذخیرہ انہوں نے کر لیا، وہ انہوں نے سپلائی روک دی ہے. ٹھیک ہے. اور کپاس کا سیزن ہے، ٹیوب ویل نہیں چلیں گے، کپاس کی پیداوار گر جائے گی، ملک کا نقصان ہوگا. جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سوچتے کیوں نہیں بھائی ڈیزل کی قلت ہوگی، آپ تھوڑا سا فالتو ڈیزل منگوائیں. جب آپ مذاکرات کرنے کے لیے یہی گورننس ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے بندوبست کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو بجلی کا شارٹ فال اس کا کیا ہوگا ہارون صاحب؟ پورا ملک جو ہے بجلی کا شارٹ فال جو ہے نا، دیکھیے نا، بجلی کا جو ہے کارخانے کچھ بند ہیں، اس کے لیے
وہ پچھلی حکومت کی بھی کوتاہی تھی, ان کی بھی کوتاہی ہے. پھر انہوں نے چینی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہیں میرا خیال ہے. اس کی تحقیقات تو کبھی کی نہیں گئی, اس لیے کہ چینی حکومت کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا. 3 روپے فی یونٹ بجلی آپ کو پڑتی ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں تھر کے کوئلے سے. اچھا ٹھیک ہے. اور LNG سے ہوتی ہے 16 روپے فی یونٹ. ساہیوال میں نواز شریف صاحب نے جو پلانٹ لگایا, جو چینیوں نے ہمیں بڑے فخر سے اس کی تفصیلات بتائی تھی, اس میں پڑتے 30 روپے. 30 روپے اور 3 کوئلہ اس کا آتا ہے جنوبی افریقہ سے. اگر کوئی ملک جنوبی افریقہ سے بھی پرے ہوتا, مثلا آسٹریلیا سے اگر مل جاتا ہے تو اس میں تک, کیونکہ ہر چیز میں کک بیکس ہوتی ہیں. لیکن 30 روپے اور 3 روپے ہارون صاحب, 30 روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, آپ ایسا پلانٹ لگاتے چاہے اس میں 1 سال ایکسٹرا لگ جاتا ہے جو تھر کا کوئلہ استعمال کر سکتا ہے. تھر میں اتنا کوئلہ ہے جس کی مالیت سعودی عرب کے تیل سے زیادہ ہے, اور یہ انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے. مقبوضہ کسان ویسے بڑے پریشان ہیں ہارون صاحب, موجودہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے ڈیزل کے معاملے کے اوپر, کچھ نہ کچھ انہیں انیشیٹو لینا چاہیے. مقبوضہ کشمیر, آپ ایک میسج کریں ان کو, نواز شریف صاحب کا, میں آپ کو کہیں سے شہباز شریف کا نمبر لے دوں. کرنا اگر انہوں نے ہو تو یہ پہلے سے نہیں کر سکتے. یہ بس میں سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ پروجیکٹ تھا, یہ بنا کیوں نہیں ہے. اور وہ جو کام جو ہے وہ 3 دن میں ہونا تھا, وہ انہوں نے 2 دن میں کرا لیا. ٹھیک ہے نا جی, ترجیحات کی بات ہے. ٹھیک ہے, مقبوضہ کشمیر پہ آؤں گی, مگر ایک تفصیل جو کیوبا کے سفیر احسن اقبال والی معاملے کی تھی, آپ تفصیل بتانا نہیں چاہ رہے؟ اور نہیں, تفصیل کچھ نہیں. کیوبا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے. مطلب 2005 کے جب زلزلہ آیا تو کیوبا نے بہت سے ڈاکٹر بھیجے, ہمارا ان کے ساتھ کبھی کوئی تنازع نہیں رہا. انہوں نے کیوبا کو ریڈیکول کرنے کے لیے کہا, فلسفر ہے نا, مفکر ہے نا, کتاب کوئی ڈھنگ کی پڑھی نہیں, علم کوئی ہے نہیں, اور مطلب یہ ہے کہ یہ لیڈروں کے درباری ہیں, اور باتیں بڑی بڑی ان سے آپ سن لو. بھائی کیوبا کی آپ کیوں مثال دے رہے ہیں؟ مثال دیکھو, آدمی کا پتہ لکھنے والے کا, بولنے والے کا پتہ تشبیہ سے لگتا ہے. آپ کسی اور ملک کی تشبیہ دے دیں, ٹھیک ہے, کیوں دے رہے ہیں کیوبا کی تشبیہ؟ صحیح, ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے رہے. ٹھیک ہے. اب آتے کچھ حیران کن معاملات کے اوپر جو پروگرام کے آغاز پہ آپ نے بتائی. آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی, نریندر مودی کی سپیچ کی بات کی, آپ نے حیران کن طور پر یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنے خطاب میں. شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, شریف خاندان سے انہیں کیا شکایت ہے؟ انہیں شکایت عمران خان سے ہے, پاکستانی فوج سے ہے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ اچھا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ وہ تو کابل تک ایئر لائن وہ بچھانا چاہتے تھے, پٹری 3-4 بلین ڈالر خرچ کر کے, تاکہ جندال کے کارخانے کے لیے جو ہے وہ لوہا بھیجا جا سکے. اور وہ شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, ان کی بیٹی نے مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے اوپر آدمی قتل ہوئے, وہ اس کا کئی سال گزر گئے, اس کا ذکر نہیں کرتے, اس کا بیان نہیں دیتے. اور یہ وہ خاندان ہے جو ضیاء الحق کا نام نہیں لیتا. کس نے انہیں وزیر بنایا, کس نے وزیر اعلیٰ بنایا, کس نے وزیر اعظم بنایا, کس کی وجہ سے یہ وزیر اعظم؟ کس کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہ جنرل حمید گل اور اسلم بیگ کا نام نہیں لیتے, اپنے کسی محسن کو یہ کبھی یاد نہیں رکھتے. اور یہ چونکہ انڈیا پاکستان آرمی کے خلاف ہے, اس لیے یہ بھی پاکستان آرمی کے خلاف ہے. وہ کلپ میں نے آپ سے کہا نکالیں, اب دیر ہو چکی تھی, تو کل وہ دکھا دیں گے کہ پاکستان آرمی کے بارے میں ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. غالباً اور کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں گا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. کل کے پروگرام میں یعنی بڑی خبریں آپ بریک کرنے والے ہیں؟ خبریں نہیں, میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ بیک گراؤنڈ بھی بڑا ہی ہوگا, بریک خبروں سے بڑی دلچسپی. ہارون صاحب خبروں کے اوپر ہماری دعوت چلتی ہے, وہ خبر ہو تو دیں نا, یہ جھوٹی گاڑ لیں. وہ ایک لندن, ایک مضافات میں برطانیہ میں ایک کارسپونڈنٹ تھا, اس کو انہوں نے کہا تم خبریں نہیں بھیجتے تو میں برطرف کر دیں گے. اگلے دن اس نے ملکہ برطانیہ کے گلے میں جوتوں کا ہار کی تصویریں بھیج دیں, تو تفتیش ہوئی تو پکڑا گیا, اسی نے ڈالے تھی رات کو. اب جھوٹی خبر گھڑ کے تو نہیں, میں کہاں سے کہہ رہی ہجھوٹی خبر, میں تو خبر پوچھ رہی ہوں. کوئی خبر نہیں. آپ انڈیا میں الیکشن ہوں گے, کب ہوں گے اندازہ یہ اگلے سال کے شروع میں عمران خان اس میں جیتے گا اور اسی طرح حکومت کرے گا جیسے پچھلی دفعہ. آخری ایک سوال پھر کلوزنگ کریں گے. انڈین نصاب کی آپ نے کوئی خبر دی تھی کہ اس کے اندر سے کچھ معاملات دیکھیں نا, مسلم سٹیٹس کا چیپٹر نکال دیا گیا ہے, یہ کہ تنوع معاشرے میں جو ہوتا ہے جمہوریت میں وہ نکال دیا گیا ہے. حجاب میں وہی جو 2 بچیاں تھیں, وہ ان بچیاں وہ حجاب پہن کے گئیں, انہیں پرچہ دینے نہیں دیا گیا وغیرہ. اب تو وہاں مطالبہ ہو رہا ہے اذان پہ پابندی لگائی جائے, اذان پہ پابندی لگائی جائے. اور گھر گرا دیے گئے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے اب سٹے دیا ہے.
اور آسام کے مسلمانوں کے جو صدیوں سے رہ رہے تھے ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اشوک سمائی وہاں ایک انڈین فیمس کمنٹیٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ صدیوں سے یہ لوگ یہاں رہ رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ہے وہ مودی کے پیروکار جن پہ نواز شریف صاحب کو بڑا پیار آتا ہے. ان کی صاحبزادی ان کے گھر میں انڈین رہتے تھے. میں نے آپ کو ایک بڑھیا کا واقعہ سنایا, کہیں تو کچھ اور بھی کس دن سنا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک سو مچ ہارون صاحب. میں دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.